बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। हुस्न अखलाक। जो शख्स फिरागत और दीनी मामलात में मदद हासिल करने का ख्वाहिशमंद हो वो अच्छे अखलाक की हामिल औरत से निकाह करे, क्योंकि अगर औरत ज़ुबान दराज, तानो तशनी करने वाली, बद अखलाक और नेमतों की नाशुक्री करने वाली होगी तो उससे पहुँचने वाला नुकसान उसके नफ़ा से ज़्यादा होगा। औरतों की ज़ुबान दराजी पर सब्र करना ऐसा अमल है जिससे औलिया कराम रहमतुल्लाह को आजमाया जाता है। 6 किस्म की औरतों से निकाह न करो। अरब के किसी दाना यानी अक्लमंद का कौल है कि 6 किस्म की औरतों से निकाह न करो: अनाना, मनाना, हन्नाना, हद्दाका, बराका और शद्दाका। वजाहत। अनाना वो औरत जो बहुत ज़्यादा कराहने और गिला शिकवा करने वाली हो और हर वक्त अपने सर को कपड़े वगैरह से बांधे रखती हो, गोया सर में दर्द हो। ऐसी औरत से निकाह न करो कि बहुत ज़्यादा बीमार होने वाली और ख़ुद साख्ता बीमार बनने वाली औरत में कोई भलाई नहीं। मनाना वो औरत जो अपने शौहर पर एहसान जतलाती रहती हो कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, उससे नफरत पैदा होती है। खनाना वो औरत जो अपने पहले हामद और उसकी औलाद पर फरेफ्ता हो, उस औरत से भी इज्तनाब बहुत ज़रूरी है। खदाका वो औरत जो हर चीज़ को देख कर उसकी ख्वाहिश करे और उसे ख़रीदने के लिए शोहर को तकल्लुफ़ करना पड़े। बराका इसके 2 मायने हो सकते हैं। वो औरत जो दिन का तवील हिस्सा बनाव सिंगार और ज़ेब ज़ीनत में मसरूफ़ रहे ताकि उससे हासिल शुदा बनावटी चमक से चेहरा खिलखिला उठे। वो औरत जो हर खाने पर रूठ जाए, अकेली खाए और हर चीज़ में से मिलने वाले हिस्से को कम समझे। ये मायनी यमनी लुगत के मुताबिक है कि जब कोई औरत या बच्चा खाने के वक़्त रूठ जाता तो अहले यमन कहते बरकातिल मरआतु व बरकस्सबीयु ताम। शदाका वो औरत जो बाछें खोल कर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करे, ऐसों को अल्लाह अज़्ज़वजल नापसंद फरमाता है। चुनाचा अल्लाह अज़्ज़वजल को नापसंदीदा लोग। अल्लाह अज़्ज़वजल के प्यारे हबीब हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अल्लाह तआला युबग़िदु सरसारीनल मुतशद्दिकीन, यानी बेशक ज़्यादा बोलने वाले मुँह फट को अल्लाह अज़्ज़वजल नापसंद फरमाता है। मुनकुल है कि एक उर्दनी सियाह की दौरान सियाहत हज़रत सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने उसे निकाह का मशवरा देते हुए तन्हा ज़िंदगी गुजारने से मना किया और फरमाया, 4 किस्म की औरतों से निकाह न करना: मुख्तला, मुबारिया, आहिरा और नाशिज़ा। वजाहत। मुख्ताले वो औरत जो हर घड़ी बगैर किसी सबब के खुला का मुतालबा करती रहे। मुबारिया वो औरत जो दुनियावी असबाब की वजह से दूसरों पर फख्र करती रहे। आहिरा वो फास्का औरत जो अपने आशनाओं रजनमियों के साथ जानी जाती हो। इसी सिफ्त की हामिल औरत के मुतल्लिक अल्लाह अज़्ज़वजल ने इरशाद फरमाया, वला मुत्तखिज़ाति अख़दानिन, सूरा निसा, तर्जुमा, और ना यार बनाती। नाशिज़ा वो औरत जो अपने कौलो फेल के ज़रिए शोहर पर गलबा पाने की कोशिश करती हो। औरतों की 3 अच्छी खसलतें। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह ने फरमाया करते थे, 3 आदतें मर्दों में बुरी मगर औरतों में अच्छी हैं: बुखल, खुद पसंदी और बुज़दिली। वजाहत। क्योंकि औरत बखील होगी तो अपने और शोहर के माल की हिफाजत करेगी, खुद पसंद होगी तो हर किसी से नरम और फरेफ्ता करने वाली गुफ्तगू नापसंद करेगी, और बुज़दिल होगी तो हर शय से घबराएगी, लिहाजा घर से बाहर नहीं निकलेगी और अपने शोहर के डर से तोहमत की जगहों से बचेगी। ये हिकायत उन जामे अखलाक की तरफ रहनुमाई करती हैं जो निकाह और मनकूहा के सिलसिले में मतलूब होते हैं। हुस्न जमाल ये भी मतलूब है कि इसके ज़रिए इंसान को हिफाजत, फ़र्ज और क़नाअत नफ्स हासिल होती है, क्योंकि इंसानी तबीयत अक्सर औक़ात कभी व बदसूरत औरत पर इक्तफ़ा नहीं करती। नीज़ अक्सर ऐसा होता है कि जो खूबसूरत हो उसकी सीरत भी अच्छी होती है। माँ कबल में जिक्र करदा दीनदार औरत से निकाह करने पर बरांगिख्ता वाली और औरत से उसके हुस्न जमाल की वजह से निकाह न किया जाए। रिवायात इसे मना नहीं करती कि हुस्न जमाल का बिल्कुल ही लिहाज न रखा जाए, बल्कि ये इस बात पर ज़ज्र तौबीह करती हैं कि औरत के दीन में खराबी के बावजूद महज हुस्न जमाल की वजह से उससे निकाह किया जाए, क्योंकि हुस्न जमाल आम तौर पर निकाह में रग़बत दिलाता है लेकिन दीन के मामले में सुस्ती पैदा करता है। जिससे निकाह का इरादा हो उसे देखने की इजाज़त। हुस्न जमाल का लिहाज रखने की एक वजह यह भी है
کہ باہمی محبت و الفت اکثر اسی سے حاصل ہوتی ہے، اور شریعت نے الفت و محبت پیدا کرنے والے اسباب کو مستحب قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے نکاح سے پہلے ایک نظر دیکھ لینا مستحب ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اوقع اللہ فی نفس احدکم من امرأۃ فلینظر الیہا فانہ اخری ان یؤدم بینہما، یعنی جب اللہ عز و جل تم میں سے کسی کے دل میں کسی عورت سے نکاح کا خیال ڈالے تو اسے چاہیے کہ اس عورت کو دیکھ لے، کیونکہ یہ آپس میں دائمی محبت کا ذریعہ ہے۔ ایک روایت میں ہے، ارشاد فرمایا، ان فی اعین الانصار شیئا فاذا اراد احدکم ان یتزوج منہن فلینظر الیہن، یعنی بے شک انصار کی آنکھوں میں کچھ ہے، تو جب تم میں سے کوئی ان میں سے کسی سے نکاح کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اسے دیکھ لے۔ منقول ہے کہ بیماری کی وجہ سے اکثر اوقات ان کی آنکھوں سے پانی بہتا رہتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی آنکھیں چھوٹی تھیں۔ بعض متقی حضرات شریف زادیوں سے بھی اس وقت تک نکاح نہ کرتے جب تک انہیں دیکھ نہ لیتے، تاکہ دھوکے سے محفوظ رہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر سلیمان بن مہران اعمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ہر نکاح جو بغیر دیکھے ہو اس کا نتیجہ غم و پریشانی ہوتا ہے۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ دیکھنے سے سیرت، دین اور مال کا علم نہیں ہوتا، اس سے تو صرف حسن و جمال یا بدصورتی کا پتہ چلتا ہے۔ سیاہ خضاب لگانا دھوکہ ہے۔ مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص نے نکاح کیا، وہ خضاب لگایا کرتا تھا۔ جب اس کا خضاب اترا تو اس کے سسرال والوں نے بارگاہ فاروقی میں مدد طلب کرتے ہوئے عرض کی، ہم نے تو اسے نوجوان سمجھا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کوڑے لگوائے اور فرمایا، تم نے لوگوں کو دھوکہ دیا، سچائی نے ہمارا نکاح کروا دیا۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا بلال اور حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرب کے ایک قبیلے میں جا کر نکاح کا پیغام دیا تو ان سے پوچھا گیا، آپ کون ہیں؟ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں بلال ہوں اور یہ میرے بھائی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہم گمراہی کے اندھیروں میں تھے، اللہ عز و جل نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ ہم غلام تھے، اللہ عز و جل نے ہمیں آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ہم تنگ دست تھے، اللہ عز و جل نے ہمیں مالدار کر دیا، لہٰذا اگر تم ہمارے پیغام نکاح کو قبول کر لو تو الحمدللہ، اور اگر رد کر دو تو سبحان اللہ۔ قبیلہ والوں نے جواب دیا، الحمدللہ، تمہارا پیغام قبول کر لیا گیا۔ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کرنے اور اسلام میں سبقت کرنے کا ذکر کر دیتے تو اچھا ہوتا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموش رہو، میں نے سچ بولا تو سچائی نے ہمارا نکاح کروا دیا۔ نکاح سے پہلے دیکھنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ چونکہ دھوکہ صورت و سیرت دونوں میں ہوتا ہے، لہذا شکل و صورت میں دھوکہ کھانے سے دیکھنے کے ذریعے بچا جا سکتا ہے، اور سیرت میں دھوکہ کھانے سے عورت کے رشتہ داروں سے اس کے اوصاف معلوم کر کے بچا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ تمام معلومات نکاح سے پہلے لے لی جائیں۔ نیز عورت کے اخلاق اور حسن و جمال کے بارے میں ایسے شخص سے معلومات لی جائیں جو صاحب بصیرت، سچا اور ظاہر و باطن سے خبردار ہو، اور عورت کی طرف مائل نہ ہو اور نہ ہی اس سے حسد کرتا ہو، کیونکہ مائل ہونے کی صورت میں اس کے اوصاف بیان کرنے میں بہت زیادہ مبالغہ کرے گا، اور حسد کی صورت میں اوصاف بیان کرنے میں کوتاہی کرے گا۔ اور طبیعتیں فطری طور پر نکاح کے معاملے میں عورت کے اوصاف بیان کرنے میں افراط و تفرید کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو سچ بولتے اور میانہ روی سے کام لیتے ہیں، بلکہ ہیلہ سازی اور دھوکہ دہی بہت زیادہ ہے۔ جس شخص کو اپنے نفس پر اجنبی عورتوں کی طرف دیکھنے کا اندیشہ ہو تو اسے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ حسن و جمال سے آراز کرنا بھی زہد ہے۔ جو شخص نکاح سے صرف ادائیگی کی سنت، اولاد اور گھریلو معاملات کی تدبیر کا ارادہ رکھتا ہو، اگر وہ حسن و جمال کے بارے میں پوچھنے سے آراز کرے تو یہ زہد یعنی دنیا سے کنارہ کشی کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ حسن و جمال کی رغبت رکھنا بہرحال امور دنیا سے ہے، اگرچہ بعض کے حق میں یہ دینی معاملات میں مددگار ہے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ فرماتے ہیں، زہد ہر چیز میں پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ بیوی میں بھی، کہ آدمی دنیا سے بے رغبتی کو ترجیح دیتے ہوئے بوڑھی عورت سے نکاح کرے۔ یتیم و نادار عورت سے نکاح کرنے کا فائدہ۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، تم یتیم نادار بچی کے ساتھ نکاح کرنے سے کتراتے ہو، حالانکہ اس سے نکاح کرنے میں اجر و ثواب بھی ہے، اور اگر تھوڑی سی محنت کر کے تم اسے کھلاؤ پلاؤ تو وہ آسانی سے راضی ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس تم مالداروں کی بیٹیوں سے نکاح میں رغبت رکھتے ہو، حالانکہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ تم سے مطالبات کرتے ہوئے کہتی ہیں، مجھے ایسے ایسے کپڑے پہناؤ۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے ایسی عورت کو اختیار فرمایا جس کی ایک آنکھ میں نقص تھا، جبکہ اس کی حسین و جمیل بہن کو اختیار نہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی
کہ آپ نے پوچھا ان میں سے کون زیادہ عقلمند ہے؟ بتایا گیا جس کی آنکھ میں نقص ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میرا نکاح اسی سے کر دو۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو نکاح کے ذریعے حصول لذت کا ارادہ نہیں کرتے، اور جس شخص کو حصول لذت کے بغیر اپنے دین کے معاملے میں امن نہ ہو تو اسے حسن و جمال بھی تلاش کرنا چاہیے کہ اس صورت میں مباح شے سے لذت حاصل کرنا اس کے دین کے لیے محفوظ قلعہ ہے۔ حور عین کے مشابہ منقول ہے کہ خوبصورت، اچھے اخلاق والی، سیاہ آنکھوں اور بالوں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی، سفید رنگت والی، خاوند سے محبت کرنے والی اور اپنی نگاہوں کو صرف اسی تک محدود رکھنے والی عورت حور عین کی صورت پر ہے کہ اللہ عز و جل نے جنتی عورت کی یہی صفات بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے خیرات حسان، سورہ رحمان ترجمہ، عورتیں ہیں عادت کی نیک صورت کی اچھی۔ خیرات سے مراد اچھے اخلاق ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کاسرات الطرف، سورہ رحمان ترجمہ، وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا عروبن اطرابن، سورہ واقعہ ترجمہ، انہیں پیار دلاتیاں ایک عمر والیاں۔ عروب، حور، حورا اور اینا۔ عروب اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے شوہر سے محبت کرتی، جمع کی خواہش رکھتی اور اسی سے لذت پوری ہوتی ہو۔ حور سفید رنگت والی کو کہتے ہیں۔ حورا اس عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھوں کی سفیدی زیادہ اور ان کی سیاہی بالوں کی سیاہی کی مانند ہو، اور اینا بڑی بڑی آنکھوں والی کو کہتے ہیں۔ بہترین بیوی حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر نسائکم من اذا نظر الیہا زوجہا سرتہ و اذا امارہا اطاعتہ و اذا غاب عنہا حافظتہ فی نفسہا و مالہ، یعنی بہترین بیوی وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کرے، جب کسی کام کا کہے تو اطاعت کرے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے نفس اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ شوہر اس کی طرف دیکھ کر اسی صورت میں خوش ہوگا جب وہ اس سے محبت کرتی ہوگی۔ مہر کی کمی۔ نبیوں کے سلطان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر النساء احسنہن وجوہا و ارہاہن مہورا، یعنی بہترین عورت وہ ہے جو چہرے کے اعتبار سے خوبصورت اور مہر کے اعتبار سے زیادہ رخصت دینے والی ہو، یعنی اس کا مہر کم ہو۔ نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہر میں غلو کرنے یعنی مہر زیادہ رکھنے سے منع فرمایا۔ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض ازواج مطہرات یعنی ام المومنین حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 درہم اور گھریلو سامان پر نکاح فرمایا، اور گھریلو سامان ہاتھ کی چکی، گھڑا اور چمڑے کا ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کے خشک پتے بھرے ہوئے تھے۔ بعض ازواج کا 2 مد جو سے ولیمہ کیا، اور بعض ازواج کا 2 مد جو اور 2 مد ستو سے ولیمہ فرمایا۔ مہر میں زیادتی نہ کرو۔ ام المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر میں زیادتی سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 400 درہم سے زیادہ مہر پر نہ تو خود نکاح فرمایا اور نہ ہی اپنی کسی شہزادی کا نکاح کیا۔ اگر عورتوں کے مہروں میں زیادتی کرنا عزت و شرف کا باعث ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی طرف ضرور سبقت فرماتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے پر نکاح فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی قیمت 5 درہم تھی۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بیٹی کا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 درہم مہر پر نکاح کیا، اور رات کے وقت خود ہی اپنی بیٹی کو رخصت کیا اور شوہر کے گھر چھوڑ کر لوٹ آئے۔ پھر 7 دن بعد آ کر اپنی بیٹی کو سلام کیا۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اگر اختلاف علماء سے بچنے کے لیے اپنی بیٹی کا 10 درہم پر نکاح کرتے تو بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ عورت کی برکت میں سے یہ ہے کہ اس کی شادی جلد ہو، اس کے اولاد جلد پیدا ہو اور اس کا مہر آسان یعنی کم ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ عورتوں میں سب سے زیادہ برکت والی وہ ہے جس کا مہر سب سے کم ہے۔ جس طرح عورت کی طرف سے مہر میں زیادتی کرنا مکروہ ہے، ایسے ہی شوہر کی طرف سے عورت کے مال کے بارے میں سوال کرنا مکروہ ہے۔ نیز عورت سے مال و دولت کی لالچ کی وجہ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے اور کہتا ہے عورت کے پاس کیا کچھ ہے تو جان لو کہ وہ چور ہے۔ سسرالیوں سے تحائف کا تبادلہ۔ مرد سسرال والوں کی طرف سے اس نیت سے کوئی تحفہ نہ بھیجے کہ وہ اس سے اللہ اس کی طرف بھیجیں، اسی طرح سسرال والے اس نیت سے اس کی طرف کچھ نہ بھیجیں۔ الغرض زیادہ طلب کرنے کی نیت سے کسی کو کچھ دینا نیت فاسدہ ہے۔ بہرحال ایک دوسرے کو تحفہ دینا مستحب ہے کہ یہ محبت کا سبب ہے۔ چنانچہ تاجدار دو عالم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہادو تہابو،
یعنی ایک دوسرے کو تحفہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی۔ البتہ تحفہ دے کر اس پر زیادتی طلب کرنا ان فرامین باری تعالیٰ کے تحت داخل ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ، سورہ مدثر، ترجمہ، اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو، یعنی کسی کو اس نیت سے کوئی چیز دو کہ اس سے زیادہ طلب کرو۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، سورہ روم، ترجمہ، اور تم جو چیز زیادہ لینے کو دو کہ دینے والے کے مال بڑھیں۔ ربا کا لغوی معنی زیادتی ہے، اور ان تمام صورتوں میں زیادتی کا طلب کرنا پایا جاتا ہے، اگرچہ یہ سودی اموال میں سے نہیں، لہذا نکاح کے سلسلے میں یہ سب مکروہ و بدعت اور تجارت و جوئے کے مشابہ ہیں، نیز اس سے مقاصد نکاح خراب ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔